अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, आज की जो ये मेरी वीडियो है वो मेरे दिल के हालात हैं जो मैं बयान करूँगा। अभी हमारी फेयरवेल पार्टी हुई थी तो मुझे भी इनवाइट किया गया था, क्योंकि मेरा एमए इस्लामियत का जो रिज़ल्ट अनाउंस हुआ था तो मेरी आई थी कॉलेज में फर्स्ट पोजीशन, बोर्ड में आई थी सेकंड पोजीशन। तो उसके इनाम के लिए मुझे बुलाया गया था। तो मैंने जब फेयरवेल पार्टी अटेंड की तो मेरी आंखों के आगे अल्लाह और उसके रसूल की ज़ात के टुकड़े टुकड़े हो रहे थे। तो मेरे ईमान का तकाज़ा था कि मैं इस पर वीडियो रिकॉर्ड करूं, जो कि मेरी एलानिया तौबा का सबूत बने कि मेरी जो उसमें शमूलियत की वजह से जो वबाल मेरे सर पर पड़ा मेरे सर से हट जाए। मेरा मकसद किसी की तौहीन करना नहीं है। वो तमाम जो पार्टी में आए वो मेरी बहनें थी, मेरे भाई थे, मेरे वालिदैन थे, उनकी मैं इज़्ज़त करता हूँ, एहतराम करता हूँ। लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की इज़्ज़त पर जब बात आ जाएगी तो मैं किसी की नहीं सुनूंगा, तो मैं किसी का लिहाज नहीं करूँगा। अगर मैं इस इनाम की बुनियाद पर उनकी गलती को गलती नहीं मानता या गलती उनकी नहीं बयान करता तो मेरे भाई ये ऐसा होगा कि मैंने अपनी इज़्ज़त के लिए या उनकी इज़्ज़त के लिए अल्लाह और उसके रसूल की इज़्ज़त को कोई अहमियत नहीं दी। लेकिन अगर वो ये कहें कि इसने ये इनाम कबूल किया तो मेरे भाई मैं वापस करने के लिए तैयार हूँ। अल्लाह और उसके रसूल की इज़्ज़त के लिए मैं ये चीज़ वापस कर दूँगा, क्योंकि उस मजलिस में अल्लाह और उसके रसूल की इज़्ज़त नहीं की जा रही। मेरी वहाँ पर इज़्ज़त हो तो मेरी इज़्ज़त नहीं है। तो इस पर मैं कुरान मजीद की चंद आयात और अहादीस मुबारका पेश करूँगा। तो हर उस शख्स के लिए मेरी तरफ से एक पैगाम है जो कि अपने उस काम पर शर्मिंदा होना चाहता है या गौर करना चाहता है। अगरचे ये काम अनजाने में हुआ, मैं ये नहीं फतवा लगाता कि उन्होंने जानबूझकर ही किया, लेकिन ये अमल दुरुस्त नहीं है मेरे भाई। इस पर अगर हमारी पकड़ हो जाए क़यामत के दिन तो इससे बाइद नहीं है कि अल्लाह ताला हमें इस पर अजाब भी दे। ये अल्लाह का हक़ बनता है। तो इसके थंबनेल पर जो मैंने तस्वीर लगाई है, उस तस्वीर में जो मुझे इनाम मिल रहा है उसके पीछे ही ये आयत लिखी हुई है कि इन्नद दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा दीन इस्लाम है। और उसके आगे स्टेज पर मजाक किए जा रहे हैं, कुरान मजीद की तालीमात की मुखालफत की जा रही है, औरत और मर्द का इख्तिलात हुआ जा रहा है। तो ये कहाँ पर कुरान मजीद और इस्लाम की दावत है? ये एक किस्म से इस्लाम की तौहीन है कि यही इस्लाम है जो अल्लाह को पसंद है, ये जो हम काम करें यही इस्लाम है। अगर मेरे भाई ये बात इनसे पूछी जाए, अगर यही काम कोई यहूदी या ईसाई करता, गैर मुस्लिम, कि कुरान मजीद की आयत लिख के आगे यही काम करते, तो ये कहते ये इस्लाम की गुस्ताखी है, ये दीन की बेअदबी है, ये नबी अलैहिस्सलाम और अल्लाह की तौहीन है। ये खुद ये काम करे तो इनको बताया जाए, ये कहते हैं कि हमारी नीयत नहीं थी। भाई नीयत कैसे ना हो? बज़ाहिर एक अमल गलत है तो गलत है। सैयदना अली अलैहिस्सलाम और सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से ज़्यादा कौन नबी अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त कर सकता है, ताज़ीम कर सकता है? लेकिन सुलह हदैबिया के मौके पर जब नबी अलैहिस्सलाम ने सैयदना अली को कहा कि इस शराइत में मेरा ये नाम काट दो, क्योंकि वो नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह का रसूल नहीं मानते थे और अहदनामे में यही लिखा हुआ था, तो सैयदना अली अलैहिस्सलाम ने नबी अलैहिस्सलाम के हुक्म को नहीं माना। अगरचे उनकी नीयत पर हम शक नहीं करते, लेकिन ये अमल गलत है मेरे भाई। इसी तरह सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी अलैहिस्सलाम की वफ़ात के औकात में जब नबी अलैहिस्सलाम ने कागज़ और कलम मांगा, सही बुखारी में आता है, हदीस किरतास जिसे कहते हैं, तो उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम के सामने वो बात की जो नबी अलैहिस्सलाम की शान को ज़ेब नहीं देती थी। तो बज़ाहिर जो अमल होगा वो गलत ही होगा, अगरचे नीयत का मामला अल्लाह पर छोड़ेंगे। इसी तरह मुझ पर भी ये इतराज़ लगाया जाएगा कि आपने वो पार्टी अटेंड की, आप वहाँ पर बैठे रहे, वहाँ पर बात नहीं की। तो मेरे भाई ये बात सुन ली जाए कि वहाँ पर जो प्रोग्राम हो रहा था, अगर मैं वहीं पर खड़ा होकर ये कहने शुरू हो जाता तो मेरी ये अहमकाना हरकत होती। हिकमत का तकाज़ा ये था कि बाद में इनको बताया जाए, क्योंकि उस वक्त हर शख्स मशगूल था उस चीज़ में। तो वहाँ पर बेपर्दगी थी, दुपट्टे का कोई ख्याल नहीं था, एम.ए. इस्लामियत का फंक्शन था जो कि इस्लाम के ही ख़िलाफ़ था। किसी शख्स में मैंने ये नहीं देखा कि वो इस्लाम को फॉलो कर रहा है, इल्ला माशाल्लाह कोई होंगे, नज़रों की हिफाजत करने वाले भी होंगे। मैं अपने बारे में कुछ नहीं कह रहा कि मैं पाकीज़ा हूँ मेरे भाई, मैं भी गुनाह करता हूँ। इंसान ज़िना कर ले, चोरी कर ले,
کسی کا دل دکھا دے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی عزت کو پارا پارا کیا جائے، میرے بھائی یہ مسلمان گوارا کر جائے، یہ میں نہیں سمجھتا۔ یہ جو کام کیا گیا ہے وہاں پر آگے ہنسی مذاق ہو رہا تھا، کسی شخص کے دل میں یہ نہیں آیا کہ یار یہ آیت ہٹا دی جائے، پورا کام ویسا کرتے رہتے، یہ آیت ہٹا دی جاتی تو میں یہ بات نہ کرتا۔ قرآن مجید کی توہین ہوئی ہے میرے بھائی، تو اس پر فتویٰ سنیں۔ اور یہ تمام باتیں میں اسی لیے کہہ رہا ہوں، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 70 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کرو۔ تو میرا یہ فرض تھا کہ میں بات صحیح آپ تک پہنچا دوں، باقی مانے نہ مانے کوئی، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کے حضور میرا وہاں پر جانا میرے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا کہ میں نے یہ چیز وہاں پر برداشت کی۔ اسی طرح سورۃ البقرہ میں ہے کہ اللہ کی آیات کا مذاق نہ اڑاؤ، بھول نہ جاؤ کہ اللہ نے تمہیں کن نعمتوں سے نوازا ہے، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اس نے جو تم پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے اس کا احترام ملحوظ رکھو، اللہ سے ڈرو اور اللہ ہر بات کی خبر رکھنے والا ہے۔ یہ سورۃ البقرہ میں آیا ہے میرے بھائی۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ میری آیات کا مذاق نہ اڑاؤ۔ یہ فیئر ویل کی پارٹی میں جو پیچھے آیت لکھی ہوئی تھی اور آگے یہ تمام ڈرامے کیے جا رہے تھے، کیا یہ قرآن مجید کا مذاق اڑانا نہیں ہے؟ کیا اللہ اور اس کے رسول کی اتنی بھی شان نہیں ہے کہ ہم اتنا خیال کر لیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا کہیں ہم سے مذاق نہ اڑ جائے؟ اس چیز کو ایمان کی مضبوطی اور ایمان کا تقاضا کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کا احترام کریں۔ کم از کم مسلمان میں اتنی شرم اور اتنی حیا ہونی چاہیے کہ تمام قسم کے مذاق انسان کر لے، ہر کام کر لے، لیکن اللہ اور اس کے رسول پر مذاق نہ اڑائے، کیونکہ یہ وہ ذاتیں نہیں ہیں کہ جن کا ہم مذاق اڑائیں۔ کہ یہی چیزیں باقی رہ گئی ہیں کہ ان کا مذاق اڑایا جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ، اولاد، تمام چیزوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں۔ تو میرے تمام اساتذہ کرام میرے قابل احترام ہیں، میرے والدین کی جگہ پر ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی شان کہیں بڑھ کر ہے، وہ مجھے کہیں عزیز ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف ہم کسی کی کوئی بات نہیں مانیں گے۔ سیدنا علی کا قول ہے نہج البلاغہ میں کہ اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہوگی، یعنی مخلوقات کے وہ تمام احکامات جو اللہ کے حکم کے خلاف ہوں گے ہم نہیں مانیں گے، وہ اطاعت ہی شمار نہیں ہوگی۔ ادب ان کا ملحوظ کیا جائے گا۔ میں نے بھی ادب کو پیش نظر رکھا ہے، میں نے کوئی ان کے بارے میں بات نہیں کی غلط، لیکن اللہ اس کے رسول کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کو ڈرائیں قرآن مجید کی ان آیات سے۔ اسی طرح اگر کسی شخص کو یہ لگے کہ میں ان کی عزت کا خیال نہیں رکھ رہا، کہ ان کی عزت کو اچھال رہا ہوں، تو یہ سورۃ الفاطر کی آیت نمبر 10 میں آیا ہے کہ جو کوئی عزت چاہتا ہے یہ جان لے کہ عزت ساری اللہ کے لیے ہے، عزت ساری اللہ کے لیے ہے میرے بھائی، اور کوئی شخص عزت کے قابل نہیں ہے حقیقی طور پر۔ کسی شخص میں کوئی خوبی پائی جاتی ہے، میری یہ پوزیشن ہے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ کیونکہ اللہ کی تمام دی گئی میرے اندر صلاحیتیں ہیں، میں نے محنت کی، میں نے اپنی طرف سے بھی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ چیز دی، مجھے عزت ملی۔ بظاہر میری تعریف کی جائے گی، لیکن میری تعریف میں بھی اللہ تعالیٰ کی حقیقی تعریف چھپی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی مجھے وہ صلاحیتیں دی ہیں۔ تو حقیقی تعریف، سچی تعریف کے قابل ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو آگے آتا ہے سورۃ الفاطر کی آیت نمبر 10 میں کہ اور اس کے ہاں جو چیز اوپر چڑھتی ہے یعنی اہمیت رکھتی ہے وہ پاکیزہ قول ہے اور عمل صالح ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جس چیز کو اہمیت دیتا ہے وہ یہ ہے کہ سیدھی بات کی جائے، سچی بات کی جائے، پاکیزہ قول کہا جائے، کسی سے نہ گھبرایا جائے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق چلا جائے، اور جو ان کی مخالفت کرتے ہیں ان کو بتایا جائے، ڈرایا جائے، نہ کہ ان کی منصب کے پیش نظر، نہ کہ ان کے سٹیٹس کے پیش نظر اللہ کی ذات کو پس پشت ڈال دیا جائے۔ یہ انسان کے مومن ہونے کے ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ ان غلطیوں کو بیان کرے، اور یہ قرآن مجید کی وہ آیت ہے جو اس چیز کا تقاضا کرتی ہے، جو انسان کے اوپر فرض ہے کہ وہ غلط چیز کو غلط کہے۔ سورۃ الفتح کی آیت نمبر 9 میں آیا ہے کہ تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے ساتھ آگے بھی دو چیزیں ایڈ ہوئیں، اور ان کا ساتھ دو، ان کی مدد کرو۔ کیسے مدد کرو؟ آج کے دور میں اللہ اور اس کے رسول تو موجود نہیں ہیں، تو ان کی مدد کرنے سے مراد کہ ان کی تعلیمات کو عام کیا جائے، ان کی دعوت کو پھیلایا جائے اور لوگوں کی اصلاح کی جائے۔
اگرچہ انسان مسلمان ہونے کے پیش نظر چند غلطیاں کر لیتا ہے زندگی میں، ہم بھی غلطی کر لیتے ہیں، کبھی بھول جاتے ہیں، لیکن فوراً توبہ کی جائے۔ یہ تمام جو کام فیئرویل پارٹی میں ہوئے ہیں میرے بھائی، ان پر شرعی توبہ واجب ہے ہر شخص پر، کہ انہوں نے انجانے میں اللہ اور اس کے رسول کی توہین کی ہے، انجانے میں ان سے توہین ہوئی ہے، گستاخی ہوئی ہے نبی علیہ السلام کی، اللہ کے قرآن کی، تو توبہ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ بھی رحیم ذات ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی معلوم ہے کہ آپ کا ارادہ نہیں تھا، لیکن یہ کام غلط ہوا ہے بظاہر کام غلط ہوگا تو وہ غلط ہی شمار ہوگا۔ ان کا ساتھ دو اور ان کی تعظیم کرو۔ آگے تیسری شرط ہے کہ ان کی تعظیم کرو، ان کی عزت بھی کرو، ان کی مدد کرو اور ان کی تعظیم کرو، عزت کرو۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی آج عزت نہیں ہو رہی میرے بھائی۔ قرآن مجید کو ہم وہ مقام نہیں دے رہے جو دیگر کتابوں کو ہم دے رہے ہیں۔ ہم اپنے نصاب کی تمام کتابیں پڑھ لیتے، لیکن قرآن مجید ہم 50 سالوں تک بھی نہیں پڑھ پاتے۔ نبی علیہ السلام کی سیرت سے ہم سبق نہیں لیتے، نبی علیہ السلام کی سیرت کو ہم قصہ گوئی کی حد تک بیان کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی سیرت پڑھنے کے بعد واہ واہ کر کے ماشاءاللہ کر کے چلے جاتے ہیں، ہماری زندگی کے معاملات ویسے چلتے رہتے ہیں، ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ یہ نبی علیہ السلام کی سیرت کی عزت کرنا نہیں ہے۔ عزت سے مراد کہ ہم ان کے معاملات سے سبق حاصل کریں، ہماری زندگی تبدیل ہو، ہمارے مزاج میں نبی علیہ السلام کا مزاج شامل ہو، یہی نبی علیہ السلام کی عزت کرنا ہے۔ اور اللہ کی عزت کرنے سے مراد کہ قرآن مجید کو تمام دوسری کتابوں سے اہمیت دی جائے، قرآن مجید کو نمبر 1 پر رکھا جائے، نمبر اول پر رکھا جائے، قرآن مجید کو درجہ اول دیا جائے۔ قرآن مجید کے خلاف کوئی بھی چیز آتی ہے میرے بھائی ختم ہو جائے گی، مٹی ہو جائے گی۔ صحیح بخاری ہو، صحیح مسلم ہو، اہل تشیعوں کی کوئی کتاب ہو، تمام کتابیں ختم ہو جائیں گی۔ قرآن مجید کا یہ لیول ہے، قرآن مجید کا یہ سٹیٹس ہے، قرآن مجید ہی وہ کتاب ہے جو یہ طاقت رکھتی ہے کہ وہ تمام کتابوں کو ختم کر دے، اگرچہ قرآن مجید کے اصول کے خلاف کوئی بات ان میں پائی جائے تو۔ تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، ان کا ساتھ دو، ان کی تعظیم کرو اور صبح شام اس کی تسبیح بیان کرتے رہو۔ اسی طرح میں آخری بات کروں گا کہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 91 میں آیا ہے، جو آج مجھے چیز سمجھ آ رہی ہے کہ لوگوں نے اللہ کی قدر ویسی نہیں کی جس طرح اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا۔ تمام لوگ مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت، جب ان پر کوئی اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے تو اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ خوشی کے موقع پر کوئی شخص اللہ کی ذات کا نام نہیں لیتا، الا ماشاءاللہ چند لوگ لیتے ہیں۔ خوشی کے موقع پر بھی ہمیں اللہ کی ذات کو یاد رکھا جائے۔ نبی علیہ السلام کی پوری زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ جو نبی علیہ السلام نے مختلف ہمیں دعائیں سکھائی ہیں، باتھ روم میں جانے کی دعا، باتھ روم سے نکلنے کی دعا، کھانا کھانے کی دعا، سونے کی دعا، وہ تمام دعائیں یہ نسبت رکھتی ہیں کہ اللہ کی ذات کو ہر معاملے میں یاد کیا جائے کہ یہ تمام معاملات پر میں اللہ کا شکر کرتا ہوں، ان تمام برے شر سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ یہ تمام دعائیں اس چیز کا سبق دیتی ہیں کہ ہمیں ہر زندگی کے معاملے میں، مشکل میں، پریشانی میں، خوشحالی میں اللہ کی ذات کا شکر کیا جائے اور اللہ کی ذات کے آگے جھکا جائے۔ لیکن آج امت اللہ کی ذات کو بھلا چکی ہے، اللہ کی وہ قدر نہیں کرتی، اور جو شخص قدر کرتے ہیں وہ اللہ کی شکر گزاری میں پورے نہیں ہو سکتے۔ وہ اللہ سے اس طرح مانگتے نہیں ہیں جس طرح اللہ سے مانگنے کا حق ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی اس طرح اطاعت نہیں کرتے جس طرح اطاعت کرنے کا حق ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح توبہ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی اس طرح بخشش نہیں مانگتے جس طرح اللہ سے بخشش مانگنے کا حق ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اور نبی علیہ السلام کی ذات کی آج کے دور میں میرے بھائی انجانے میں لوگ قدر نہیں کر رہے۔ ہمارے پاس قرآن مجید، احادیث کے تراجم موجود ہیں، ہم ان کو پڑھتے نہیں ہیں۔ فارغ وقت میں موبائل پر فیس بک، ٹک ٹاک، واٹس ایپ پر گھنٹوں گھنٹوں چیٹ ہوتی رہتی ہے جو کہ فضولیات پر مبنی ہوتی ہے۔ ان چیزوں کو پازیٹیو استعمال کیا جائے، قرآن مجید کو پڑھا جائے، قرآن مجید کے مزاج کو سمجھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کس قدر بلند ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو کیسے اہمیت دی جائے، کس قدر اہمیت کی حامل ہے اللہ کی ذات اور نبی علیہ السلام کی ذات ہمارے تمام زندگی کے معاملات میں۔ ہر چیز میں ہمیں اسلام کو ڈھونڈنا پڑے گا۔ زندگی کا کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے جو اسلام کے مزاج میں نہ ہو۔ قرآن مجید اور احادیث وہ چیز ہیں کہ اگر کوئی شخص کہے کہ مجھے یہ مسئلہ اس سے نہیں مل رہا تو وہ کم علمی کا شکار ہے اور ناسمجھ ہے شخص، کیونکہ یہ قیامت تک کے لیے مکمل دین ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی حقیقی طور پر تعظیم کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اور وہ تمام لوگ جو کہ کوشش کریں اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، ان کی توبہ کو قبول فرمائے۔ اللہ میرے بھی گناہوں کو معاف فرمائے جو میں نے
انجانے میں کیے ہوں یا جان بوجھ کر کیے ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کا راستہ دکھائے اور تمام لوگوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، جزاک اللہ۔